अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। औलियाए कराम के मुतल्लिक कुफरिया दावे, रिप्लाई टू हसन रज़ा ऑन औलिया करम। तो इस वीडियो में जो है हसन रज़ा जो हैं वो देखिए कि जो बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए बयान की जा रही है और उनके बारे में जो बताया जा रहा है उसी से रिलेटेड जो है ये वीडियो बनाया गया है। और इस पर जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी क्या राय दी है हसन रज़ा के लिए, और हसन रज़ा ने क्या बात कही है वो आपको इस वीडियो में देखकर पता चलेगा। आप देखें कि क्या मामला है और इस पर जो है अली मिर्ज़ा का जो है क्या बयान दिया उन्होंने। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें और एक दूसरे पर तोहमत लगाने से अल्लाह हम सबको बचाए। जितना भी हो सके प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ एक दूसरे से मिलें और अल्लाह हम सबको पाँचों वक्ती नमाजी बनाए, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला बनाए, सदका ज़कात खैरात सब निकालने वाला बनाए और अल्लाह हम सब के देने को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। कहता है कि बाबे ते शाह कोई नहीं, बाबे शाह कोई नहीं, ते पहाड़ों दे अंदर तेरे प्यो ने रौनक लाई है। बाबे शाह कोई नहीं, घरों बाहर क्यों नहीं निकलता? बाबे शाह कोई नहीं, ते तख्त बिल्कीस कौन लेके आया? इको ही आज सारी दुनिया नु पढ़ाने जी, जिथे बह जाओ जी। सूरह अंबिया का आखिरी रुकू, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लहू। ये सारे पीर फकीर मिल जाएं तो मक्खी का एक पर भी नहीं बना सकते। बा एक कोई आयत रटी ने, तो मैंने कहा हमने कब कहा पीर फकीर जो है वो मक्खी का पर बनाते हैं? हमारे बाबे जिनका उर्स है, इनके पास कोई आकर कहता है जनाब रब नाल राब्ता करो बारिश हो जाए, कहते हो जाएगी। ए मसला हल नहीं हो रहा, कहते ठीक है जाओ हो जाएगा। हमने तो ये कहा ही नहीं कि वो पर बनाते हैं, लेकिन जिस कुरान में ये लिखा है कि वो मिन दूनिल्लाह, वो गैरुल्लाह है, मैं कहता हूँ और बात रिकॉर्ड हो रही है और कुरान की रोशनी में आपसे 3-4 बातें करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ जो मक्खी का पर न बना सके वो तो गैरुल्लाह है। लेकिन क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कबिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है मलका बिल्कीस, मुझे उसके आने से पहले उसका तख्त चाहिए। जैन खड़ा होकर कहने लगा मैं लेकर आऊंगा। आपने फरमाया कि कितना टाइम? उसने कहा इतना टाइम बस। क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से उठकर खड़े हो फिर वापस बैठे, तख्त आपके पास। आपने फरमाया इससे भी जल्दी चाहिए। तो फिर एक मौलवी खड़ा हुआ जिसके पास ज़बूर की कुछ आयतों का इल्म है। उसने कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं ले आऊं? आपने फरमाया कितना टाइम? उसने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं, तख्त भी आ जाएगा। मैं जाऊंगा भी नहीं, और वो गया भी नहीं है। आसिफ बिन बरखिया पढ़ो कुरान की तफसीर, वो गया भी नहीं है। आपने फरमाया जाओगे भी नहीं, तख्त कैसे आएगा? उसने कहा हुजूर मैं तख्त लेकर आऊंगा, बस मेरी एक अर्ज है कि आप निगाह मेरे ऊपर रखिएगा, तख्त शाही कोई नहीं है। तो आप उसकी तरफ तवज्जो से देखते रहे। उसने जमीन के ऊपर तवज्जो डाली, 4 महीने की मुसाफत पर है, 2500 मील। मैं मुफस्सिरीन के कौल बता रहा हूँ। जाए कि मुझे कभी इतना फारिग टाइम मिले कि मैं ये तसव्वुफ की किताबें पहले सफे से शुरू करूं और आखिरी सफे तक ये साबित करूं कि एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात ना लिखी हो। मेरे नजदीक ये किताबें इस काबिल है कि इन्हें चौक में रख के आग लगाई जाए। और जिस तरह ये कहते थे ना कि वो नजदियों की कब्र के ऊपर भी कोई अगर बकरी उस घास को खाए उसका गोश्त खाना हराम है, मैं कहता हूं कि इन किताबों की तपिश में पका हुआ गोश्त खाना भी हराम है। इतनी गुस्ताखाना है। अगर नबी अलैहिस्सलाम अज़ाब कब्र के अगेंस्ट अल्लाह से पनाह मांगते हैं जो कि कतन जन्नतियों के इमाम है, तो बाबे तो शाही कोई नहीं, उनके ऊपर तो कोई गारंटी नहीं है। करे ना, कुरान में हुक्म है रब्बना इग़फिर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने से पहले जो मर चुके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तुम ये कहते हो कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि क़यामत तक जितने लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उन्हें जन्नत में ना ले जाऊं। क्या यह दावा रसूलुल्लाह ने किया? क्या यह दावा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने किया? कभी नहीं। तो फिर हम तो कहते हैं ये तो बहुत सॉफ्ट ना रहा है, तुमने तो बुजुर्गों को नबी से बढ़ाया। कहते हैं कि सूफिया कराम की जो बुक्स हैं वो तो हो गई तब्दील, और उनमें जो गुस्ताखाना इबारात है फिर उन पर एतराज क्यों? जब किताबें तब्दील हो चुकी है तो एतराज क्यों? एतराज इसलिए है कि अगर किताबें तब्दील हो चुकी हैं तो ये अनाउंसमेंट करें कि इन किताबों को चौक में रख के आग लगा दी जाएगी
اور مستقبل میں کوئی بھی شخص ان کی کتابوں سے اکتساب نہیں کرے گا، یہ اناؤنسمنٹ کرے. اور اگر یہ کہیں گے کہ اس میں جو باتیں ہماری مطلب کی ہیں وہ ہم لے لیں گے، اور جو انجینئر صاحب گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ ان کی ہے ہی نہیں ہے. ان کے پاس کون سا ایک ایسا سورس موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں یہ ان کی نہیں ہیں، اور جو کوئی 2-4 باتیں ٹھیک لکھی ہیں یہ انہی کی ہیں؟ اس میں ان کا کون سا کمال ہے؟ ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوب ہے. اس میں شاید آیات اور احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جو صحیح والی ہیں وہی بچیں گی، اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے. ایون جو آیات اور احادیث انہوں نے کوٹ کر کے اس سے جو رزلٹ نکالے میں نا وہ بھی 100% قرآن و سنت کے منافی ہے. آپ کوئی ایک نمائندہ کتاب لیں، مثلا کشف المحجوب لیں، میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فراڈ کے اوپر مبنی تعلیمات ہے. میں نے گستاخیوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ گستاخی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، یہ گستاخی تو ہے. اس کے ذریعے ان کا دماغ کھلتا ہے. پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باقی باتیں بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، مثلا کشف المحجوب کو یہ کہتے ہیں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب اپنے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. اس میں جو آیات اور احادیث لکھ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اگر کوئی ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعی حقیقتاً اس چیز کے لیے راضی ہے کہ ان غلطیوں کو ایکسپٹ کرے گا تو پہلے تو ان گستاخانہ عبارتوں کو ایکسپٹ کرے نا جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہے. ہم سے پہلے ان کو کیوں نہیں پتا تھا یہ گستاخانہ ہے؟ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے، اس کی پرنٹنگ کی، اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں. ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے. اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتا چل جائے گا یہ بدنیت ہے، صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری کشف المحجوب میں آئے ہوئے واقعے کو جو صاحب اور سکر کے کانٹیکس میں زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل انہوں نے لکھا، نعوذ باللہ جھوٹا، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کی ہے. کشف المحجوب کا جب مقدمہ لکھا ہے تو کہا کہ کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. اس میں یہ واقعہ موجود تھا، اس کو انہوں نے وہاں کنڈیم نہیں کیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی، کیوں انہوں نے اس کو آن کیا؟ پھر بتائیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں، اور پھر پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا. بالکل. اگر کل کو کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی تو اللہ نے ذمہ داری بھی ایک کتاب کی لی تھی، اس کی حفاظت کی ہے، باقیوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. انہوں نے تو دنیا کے نظام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا. تو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے. اول تاخر یہ سب کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے تمام نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو چھوڑ کے سب کے سب فراڈ پہ مبنی ہے، اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے جو رزلٹ انہوں نے نکالے میں وہ بھی فراڈ کے اوپر مبنی ہے، چاہے پرانے بزرگوں کے ہیں چاہے نئے بزرگوں کے. علی اجویری صاحب نے بخاری کی وہ حدیث ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اس سے اتنا خطرناک رزلٹ نکالا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جو بایزید بستامی کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، انہوں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے. حالانکہ اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ وہ پھر مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے یا بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حوالے سے مظہر بن جاتی ہیں. اس قسم کے جتنے دیو مالائی قصے کہانی، یہ جو مصباحی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت بھی سونے کا، پتے بھی سونے کے، جڑیں بھی سونے کی. یہ علی اجویری صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنے پیر بھائی کا کہ یہ انہوں نے ہمارے پیر صاحب کے ابو الفضل قطلی کے بارے میں لکھا ہے. اب علی اجویری صاحب اس کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ مجاور بن کے میں نے رات گزاری، میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ سارے قبروں پہ جاتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے. اب اس دین کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ ہمارے نزدیک انہوں نے جو قرآن و سنت سے رزلٹ بھی نکالے ہیں وہ بھی 100% اس کے منافی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو چلے پرانے بزرگ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کتاب میں لکھ رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہو گئی. ساتھ نہیں انہوں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں تھا، مراد تھا یہ اعمال اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، انہوں نے اسے غیر اللہ کہہ دیا۔ یہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے، چاہے غزالی کی کتابیں ہوں، احیاء العلوم ہو، مکاشفۃ القلوب ہو، کیمیاء سعادت ہو، منہاج العابدین ہو، یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال جو اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لکھی ہے، اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں۔ تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے۔ یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، دوسری ہم کریں اول تاخر، اس میں جرم ہے۔ کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا، اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے، لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ پھر تو ہم آزاد ہیں۔ جی بالکل ختم، پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو سٹیک پہ لگا دیا، تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں۔ میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے، اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اتنی گستاخانہ یہ کتابیں ہیں۔ پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو، اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا، گھوڑا یا کتا دفن ہو، لوگوں نے مزار بنا دیا، وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو۔ عین ممکن ہے، جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا۔ بندہ سامنے آئے گا، اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں۔ خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے، ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے، اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے، یہ تو خود مانتے ہیں۔ تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں، امام غزالی ہوں، معین الدین چشتی ہوں، جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں، اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے، اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر۔ ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں، مے بی وہ اولیاء اللہ ہوں، مے ناٹ بی، ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے۔ ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا، ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے۔ کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے؟ وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے، تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ وہ تو مشرک کہتے ہیں۔ وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث وقت تھا؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے، اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے، اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابت شہی کوئی نہیں، اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق کہے کہ آپ کا بابا تو شہی کوئی نہیں، بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں۔ وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں، یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا، ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال،
وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کوئی نہیں۔ یہ ایک جانور کے قدموں کی خاک سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو۔ میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں، میرا نعرہ تو ابھی بھی بالکل سافٹ ہے۔ ہاں، یا یہ کہیں کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث کتب ابدال سے افضل ہے، یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے، مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں۔ وہ نہیں کہہ سکتے، یہ ان کے عبد القادر جیلانی نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جسے غوث پاک کہتے ہیں، ظاہر ہے انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے، کیونکہ وہ جانور ہے، یہ مسلمان ہے۔ بالکل جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے۔ اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا، تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے۔ میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں۔ جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کے بندو، عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو۔ تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے۔ جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرا ہے۔ جس نے گند ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، بات کو لاجیکل کرو، یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو۔ اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا ہے، کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا ہے؟ وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا۔ تو وہ مجدد ہی اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے۔ یہ سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ جو ان کا کہنا نا کہ جی یہ ہم نے کبھی بھی نبی کے ساتھ اپنے بزرگوں کو کمپیئر نہیں کیا، کرتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک انہیں جنت میں نہ لے جاؤں۔ کیا یہ دعویٰ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا یہ دعویٰ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو پھر ہم تو کہتے ہیں یہ تو بہت سافٹ نعرہ ہے، تم نے تو بزرگوں کو نبی سے بڑھایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا بیٹا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پوچھ رہا ہے بتائے امت میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ وہ کہتے ہیں ابوبکر۔ پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی تو اپنے آپ کو عام مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ ان کی عاجزی تھی۔ ان کے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور یہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ کو شاہ عبدالحق محدث دل بھی کوٹ کر رہا ہے، سارے صوفیاء کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ذرا فیصلہ کریں کہ مولا علی تو یہ کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اور مولا علی کے نام کے اوپر چندے بٹورنے والے، ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے تصوف کا پورا فراڈ چلانے والے، اور اس میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی عبد القادر جیلانی ان کے نزدیک، وہ یہ جب دعویٰ کرے گا کہ میں تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، تو اس کے بعد تو اس کی بزرگی فارغ ہو گئی ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان میں۔ اس سے بڑا کوئی تکبر کا جملہ ہے؟ یہ ذرا فیصلہ کریں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بچانا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی تھا، اور اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ کے بندو، بخاری میں تو لکھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، اسے فرشتے گرز مارتے ہیں۔ تو غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ سب کچھ فراڈ ہے جی۔ غوث پاک کا ایک بچہ شاگرد تھا، اس کی ماں ملنے آئی، غوث پاک جو ہے وہ کھا رہے تھے مرغ، اور وہ بچہ دال کے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، اور بعد میں انہوں نے مرغ کی ہڈیوں کے اوپر کم باذن اللہ پڑا تو وہ مرغ دوبارہ سے زندہ ہو گیا، اور انہوں نے اس عورت کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس لیول پہ پہنچے گا تو اس وقت پھر وہ مرغ کھا لے۔ یہ غوث پاک کیا رسول اللہ کے طریقے پہ تھے؟ نبی علیہ السلام تو اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے وہ 2 پتھر باندھتے تھے۔ نبی علیہ السلام تو خود بھوکے رہ کے اپنے صحابہ کو کھلاتے تھے۔ عبد القادر جیلانی جو ہیں ان کے، وہ چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے ککڑ پھاڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو یہ اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں پھرتے ہو، بالکل تم عبد القادر جیلانی کے طریقے پہ ہو۔
انہوں نے خود اپنے بزرگوں کو مشکوک کر دیا ہے. بھئی ہم تو یہی پوچھیں گے نا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا, اس نے قبلہ رخ ٹوٹی نہیں رکھی ہوئی تھی لوٹے کی, تو نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے اسے راکھ کر دیا, وہیں پہ مارا گیا. بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا, لوٹا سیدھا ہو گیا. بھئی نبی علیہ السلام کا خادم, بخاری مسلم میں انس بن مالک کہنے ہیں 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا, حضور نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. مجھے کام کے لیے بھیجتے, میں بچوں میں کھیلتا تھا, کبھی نہیں حضور نے کہا تو نے یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اور عبد القادر جیلانی ایک دفعہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے, اس مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. یہ عبد القادر جیلانی کیا رسول اللہ کا ماننے والا تھا یا فرعون حامان ان لوگوں کا ماننے والا تھا؟ انہوں نے جو عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا, میرے بھائی مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ مجھے تو اس بندے کی قیامت الدن بخشش بھی ناممکن نظر آ رہی ہے جو انہوں نے عبد القادر جیلانی کا تعارف کروایا. ان ساری بونگیوں سے یہ دستبردار ہوں لیکن نہیں ہو سکتے. ان کے سارے بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے عبد القادر جیلانی کو جو منی گاڈ بنا کے پیش کیا تھا وہ انہی واقعات کی بنیاد پہ. اگر یہ سارے واقعات فراڈ ہوتے ہیں تو عبد القادر جیلانی تو چلے گئے دنیا سے, ان کی تو ساری بزرگی فارغ ہوگی. یہ سب کا سب فراڈ ہے. نہ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی مرغا مرا ہوا زندہ نہیں کر سکتا. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. اچھا, یہ صوفیاء کے سارے واقعات ہیں, یہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ اہل حدیث کے یا دیوبندیوں کے یا بریلیوں کے؟ دیوبند اور بریلویوں کے. اہل حدیث کے کھاتے میں تو ڈلتے ہیں. عبدالحق مودز کس کے ہیں؟ عبدالحق مودز دہلوی پکا صوفی ہے, اس کا اہل حدیث سے کیا لینا اچھا. دینا. وہ یہ تو کچھ اہل حدیث جو ہے وہ اس بیچارے سے دھوکہ کھا گئے, اس کے ساتھ محدث آتا تھا تو انہوں نے کہا نہیں اہل حدیث کا کیا لینا دینا, اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے. عبدالحق مودز دہلوی تو پکا یہاں پہ سارا شرک اور بدعت پھیلانے والی وہ شخص ہے. اس نے جو تعلیمات لکھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, توبہ توبہ توبہ. ابن تیمیہ کے جو عقائد و نظریات ہیں صوفیت کی طرف, ہاں وہ کافی حد تک بہتر تھے لیکن مکمل طور پہ وہ اس گند سے باہر نہیں نکلا ہوا تھا. اچھا, آدھا ڈوبا ہوا تھا آدھا نکلا. اکرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے. جی اگر وہ صحیح العقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء, فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ. لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی, رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین شفاعت کریں گے. اور ویسے کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر. ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری, امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے. بالکل ہمیں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے, جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ہم ان کے بارے میں, ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, توہین نہیں کرتے. لیکن چونکہ ان کی کتابیں واحد تعارف ہے ان کا اور ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعارف نہیں ہے, ہم ان کے بارے میں قطعاً انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں, تو میں نے پچھلی اتوار کو نا رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر. میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے. آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے, ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے, قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں, کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں, لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ, وہاں بلند آواز سے آپ نے, آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے, اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے, اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما, اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ, ان کے بڑے گناہ, ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے, جو لوگوں کے سامنے کیے, ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں, اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے, باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو, اور مسلم کے الفاظ ہیں
ताऊस ताबी कहा करते थे मेरे नजदीक जो ये दुआ नहीं मांगता उसे नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। अंदाजा करें इतना सख्त रवैया था ताऊस ताबी इब्ने अब्बास के शागिर्द का, और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में नकल किया है। वो कहते थे जब नबी ने हुक्म फरमाया तो नमाज दोबारा पढ़े जो ये दुआ नहीं मांगता तशहुद में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। 4 चीजों के शर से अल्लाह की पनाह मांगना, उसमें अज़ाब कब्र से पनाह नहीं है। और यार अगर नबी इस्लाम अज़ाब कब्र के अगेंस्ट अल्लाह से पनाह मांगते हैं जो कि कतन जन्नतियों के इमाम है, तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे तो शाह ही कोई नहीं, उनके ऊपर तो कोई गारंटी नहीं है। करे ना, कुरान में हुक्म है रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने से पहले जो मर चुके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो ठीक है, सहाबा और ताबईन जो सहीहुल अक़ीदा हैं, जिनके फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर आए हैं, अहलुल बैत के फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर आए हैं, उनके तो दरजात की बुलंदी के लिए आप दुआ करें, लेकिन बाकियों के लिए तो ये दुआ करें, उनके लिए भी वैसे ही करें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज्यादा कोई हैज़ा है तो आप जिनके बारे में क्लेम किए हुए हैं तो ठीक है, जाएं करें, जरूर करें। कुरान की किस सूरत में है कि रब ने कहा कि नबी हम आपको मुआवजा नहीं देंगे? और कुरान की कई एक सूरतों के अंदर है, सूरतुल अनाम के अंदर है, मुआवजा इनका मुंह मांगा। सूरह बनी इसराइल के अंदर मौजूद है। पिछले दिनों मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है मुआवजात और करामात के ऊपर, जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला ने मेरे खिलाफ मजमून लिखा दुनिया अखबार के अंदर, तो मैंने फिर उसका जवाब दिया। उसमें उन्होंने वो सारी आयत नकल की हैं। वैसे इन्होंने ये आयत माननी थी कभी? अपने बाबों को बचाने की खातिर उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो ना कि जी बाबे क्यों नहीं कोई तख्त लाते यहाँ पे, तो ये तो काफिर भी हुजूर को कहते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुआवजा हम नहीं देंगे, हमारी मर्जी, जब चाहे मुआवजा दिखाएं तो हमारे बाबे भी उस वक्त करेंगे जब अल्लाह चाहेगा। तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, आपका बाबों के बारे में अकीदा नहीं है, आप तो कहते हैं बाबों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो जब चाहें इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। अब तो दुनिया की काया पलटने का वक्त है मेरे भाई। IMF के कर्जे के तले हम दब चुके हैं, अब तो वक्त आ गया है कि ऊपर देखो तो सोना, हाय सदके, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, पूरा दरख्त, उसकी शाखें, जड़ें भी, हाँ ना, मैं भी देखा सी, हाँ ना। दाता हुजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो ये मौका आ गया कि ये करें। फिर हम आपको सूरह तौबा की आयत नंबर 92 सुनाएंगे कि ए नबी, जब ये पेंडू आराबी लोग आपके पास आते हैं, गरीब साहबा आपके, कि हम गज़वे तबूक में आपके साथ जाना चाहते हैं रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे लिए सवारी और जाने का सामान इसका इंतजाम कर दें। तो तुम कहते हो मैं कोई सवारी नहीं पाता जो तुम्हें दे सकूंगे, तुम मेरे साथ चलो। तुम देखते हो कि ये इस हाल में तुमसे वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ नहीं जा सकेंगे। इससे बड़ा कौन सा मौका था कि नबी इस्लाम ऊपर देखते तो सोना, नीचे देखते तो सोना, और ये पॉसिबल था अगर अल्लाह चाहता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सहाबा जंगों की तकलीफ उठाएं
اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بےچارا اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نے مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے۔ اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے، 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے۔ اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا۔ چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا۔ میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ ناحق مارا ہے، قتل ناحق ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے۔ بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا، تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوے ہی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے۔ جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہوں۔ آپ سمجھے نا، انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہوندہ ہے اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے۔ ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا ہے کہ کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے، اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا رکھے نا، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے، ہاں جی، بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے، حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں، آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا۔ آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے۔ آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بےزتی کروا رہے ہیں۔ ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا،
اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے؟ توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی، یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں؟ تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں، ان میمز میں جتنے واقعات ہیں، یار اتنے اتنے پڑھے لکھے علماء، اگلے دن وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو، اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج آیا، لیکن وہ پرانی کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے، وہی واقعہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا، تو اس کا دل پسیج گیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا، اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے؟ اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ تیسری بات، یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے مرغ کا گوشت کھایا. جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں، پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لیاؤ نا، تسی تے کہندے ہو دنیا چ ہر ٹائم غوث کتب ابدال نے، لیاؤ غوث کتھے جے ککڑ زندہ کرے جی، مردہ زندہ کر لیتے ہیں. چھوڑ دو سرکار، سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے، انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم. تختے بلقیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لے آؤ، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے. اے کوڑا تے اے میدان، توڑو بھی نہ، کر کے بھی نہ دکھاؤ، پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا. دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا. تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا. پھر ہم کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، آپ کرامات نہیں مانتے، آپ بھی تو یہی کہیں گے نا. تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ، مان لیں گے. کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو. تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں، اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توہین کر رہا ہے. توہین نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا، بونگیاں شریف، ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا، قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا، تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو، مسئلہ 61 نہیں. آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر، ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں. اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812 اور 447. یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، باغی جماعت، جس کو نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں، جنت کی طرف بلاتے ہوئے، اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں. اور جو مارنے والے ہیں، مروانے والے ہیں، ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے. اب یہ جو آپ نے کہا نا، میں کلپ لگاتا ہوں، کلپ میں اس لیے لگاتا ہوں ساتھ کہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ایک طرف تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بخاری مسلم میں اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے
کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا. اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیر صاحب جو ہیں وہ مینارے سے چل پڑے اور اس عورت کو چبارے سے پھینکا گیا اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کیا. اب جب وہ غیر محرم عورتوں کو آگے پیر کیچ کر رہا ہے تو میں یہ بتاؤں گا نا کہ یار یہ دیکھو یہ کس بزرگ کے ماننے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے نگاہ مار کے اپنا مرید جلا دیا کیونکہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں تھی، تو میں نے آپ کو بخاری مسلم سے بتانا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے. آپ کے پیر آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ ہیں، وہ تو مرید جلا دیتے ہیں. اس مرید نے تو پوری زندگی آپ کی مریدنی اس لیے بنایا تھا، وہ مریدگی کی تھی کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو، خاتمہ پیر کے ہاتھوں ہی ہو گیا. اور کہتے ہیں نہیں پھر انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا، لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی لوٹا سیدھا ہو گیا. تو اڈا پیر ہے زمانے جو ہوتا میں 302 کٹانی سی ہوتے کہ انہیں بندہ مارے بغیر کسی وجہ سے. یہ کوئی وجہ ہے کہ آپ بندہ مار دیں؟ تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا یار یہ دین کون سا پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کے وہ جو پیر مصباحی صاحب، پیر مفتی جمال الدین بغدادی، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو عالم بھی نہیں یہ لوگ مانتے ہیں. مصباحی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے. میں ان کو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں یار آپ ذرا درویش آدمی ہیں، آپ کی مجھے گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے، اگرچہ آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں، تو چلیں آپ آ جائیں. توفیق جیل میں انہوں نے کل بھی آنا ہے جلسے میں، 3-4 بار جلسے میں آ چکے ہیں، میرا ذکر تک نہیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ذکر کریں اور میری باتوں کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ تو بھی بتا کیمرے کے سامنے بازید کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا. تو میں نے تو بتا دیا ہے کہ بازید کہتا تھا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ سے بڑا ہوگا. اب یہ بتائیں کہ بازید کی کون سی خوبی انہیں نظر آئی ہے، اور یہ انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. تو ہم ان کی کتابوں سے انہیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں ان کی پکچر. پیر اجمل قادری صاحب نے ویڈیو میں کہا کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا جو ہے محمود غزنوی نے پیش کیا، سومنات میں فتح ہوگی. میں نے بتایا کہ رسول اللہ کا کرتا صحابہ کے پاس تھا. جنگ قاسیہ میں 8,500 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہ نبی کا کرتا لے جاتے اور وہ کرتا شفا بھی دیتا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ام اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو نبی کا کرتا دیکھ کے، اور نبی نے جب خود پہنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا. ابو الحسن خرقانی کا کرتا اتنا بڑا ہو گیا جی وہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر ہی نہیں رہے گا. کہانیاں جھوٹ. تو یہ ہم اس کو ایکسپوز کریں. اور مفتی جمال الدین بغدادی کی ایک ویڈیو آن لائن پڑی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے کلیئر کہا کہ میں نے داتا گنج بخش شری جویری کو کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ مینار پاکستان آ جاؤ اپنے بندے لے کے، میں آپ کو کھلی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواؤں گا. تو پھر چیلنج قبول کرتے ہیں، چلیں مینار پاکستان. مجھے تو چیلنج قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو نبی الاسلام کی زیارت کی تڑپ ہے یقیناً مجھ سے زیادہ بریلویوں کے نا، تو بریلوی جا کے دیدار کر رہے ہیں، پھر مجھے بتائیں میں بھی آ جاؤں گا. لاہور میں میرا خیال ہے کروڑوں بندہ تو لاہور میں جمع ہو جائے گا نا، تو آپ بھی ادھر سے ہی ہیں نا. بالکل. تو آپ اس سے بڑی اپرچونٹی کیا ہے؟ وہ سر گیا پھر میرے لیے ہے، صرف آپ کو نبی الاسلام سے کوئی محبت نہیں ہے. آپ جا کے زیارت کریں جو کہتے ہیں. لیکن آپ رد تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ، جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دے نا، تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میرے تو خیال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہوں مرزا جیل میں بولے گا اور کتے سے دماغی پونکڑے تو سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری سے حدیث کیوں لکھی ہے کہ نبی الاسلام نے امامت کی، تو وہ جھوٹ نکلا ہے، وہ بخاری میں ہے ہی نہیں حدیث، وہ مسلم شریف میں ہے. اتنا بڑا ان سے غلطی ہوگی. حدیث تو ہے نا. نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا. جی تو بتائیں. نہیں اس میں جب وہ ساری امامت میرے بھائی، ہاں تو نبی الاسلام نے امامت کروائی نا، یہ تو نبی الاسلام کا موڈز ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ہم تو مانتے ہیں بالکل. تو پھر وہاں پہ جو سارے نبی آگے تھے 1,00,000، ہاں تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بیت المقدس، لیکن وہاں آئے ہیں نا. اب آپ کے داتا دربار کٹھے ہو گئے ہیں تو ہم کہیں گے کہ داتا دربار سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے، حضرت عمر کے گھر کیوں نہیں کٹھے ہوئے؟ تو بابے بہت بڑے نے. یہ بات ہے نا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کون ہے؟ مجھے کوئی ضعیف حدیث بتا دے. آپ نے کہا نا کہ یہ بغدادی صاحب کوئی ضعیف جھوٹی حدیث ہی دکھا دیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ نے کبھی قبر رسول پہ حضور کو جا کے دیکھا ہو لائیو. وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے کہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی. یہ لوگ کہاں سے کہتے ہیں ہم لائیو دیکھتے ہیں؟ ان سے بڑھ کے کوئی حقدار ہے؟ کبھی مولا علی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے نبی الاسلام کو لائیو دیکھا ہے؟ خواب میں دیدار ممکن ہے، لائیو نہیں ہے. نہیں لائیو نہیں، لائیو تو زندگی مبارک میں تھا. وہ تو بتاتے ہیں، وہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، یہ وظیفہ کریں آپ کو دیدار ہو. تو آپ کر لینا میرے بھائی.